अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लरखा, कैसे हैं जनाब? ठीक। आज मैं आपको सऊदी अरब के एक मशहूर मकाम जिसको हम जबल नूर कहते हैं उस पर हम जा रहे हैं। इस वक्त रास्ते में हैं तो मैं उसका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, जबल नूर। और जबल नूर बेसिकली ये वो पहाड़ी है जिसको जब गार हीरा भी कहते हैं। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में रहते मक्का में रहते थे उस वक़्त जाके वहाँ इबादत करते थे। तो वो ये पहाड़ी हम ने देखी जब, तो इस पे मैंने व्लॉग बनाया। ये फ़र्स्ट वहाँ पे जब हम रोड बाय रोड जाते हैं तो उस वक़्त ये मनाज़िर है। वहाँ इन्होंने बहुत प्यारे शॉप्स, आइसक्रीम शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, मतलब है कि फ़ूड आइटम शॉप सारी हैं, ड्रिंक और छोटे-छोटे जगह बनाए हुए हैं वहाँ। ये बहुत प्यारा व्यूज़ बनाए हुए हैं। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की पहली वही नाज़िल हुई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही नाज़िल हुई थी वो जबल नूर और जिसको गार हिरा कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम गए तो वहाँ से आप 2 रास्ते से जा सकते हैं। एक तो आप प्राइवेट गाड़ी लेके आ सकते हैं, या तो आप वहाँ से 10 नंबर गाड़ी आती है जिसको हम जो है ना 10 नंबर गाड़ी कहते हैं। अच्छा, इसकी जबल नूर की ख़ास बात ये है कि ये दूर से एक पहाड़ की तरह नज़र आता, मतलब ये जो पहाड़ है ये एक ऊँट की तरह नज़र, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये आपको ये देखें, इसकी जैसे घूमड़ नहीं होता, जैसे इसकी तशबीह ऊँट से दी जाती है, मतलब ऊँट की तरह नज़र आने वाला पहाड़। अच्छा, अब ये इसकी ख़ास बात एक और बात ये है कि अब इसके 2 रास्ते बना देंगे, एक पैदल रास्ता चलने का और एक गाड़ी का रास्ता। लेकिन गाड़ी का रास्ता भी किसी हद तक जाएगा और सारा नहीं जाएगा। यहाँ पे एक सोलर सिस्टम निज़ाम लगा दिया गया है, रात को भी लाइट्स आपको जो ज़ियारत करने आते हैं तो उनको ये रोशनी हो। और वहाँ बैठने की जगह भी बना दी गई है, जगह-जगह पे ये देखें यहाँ पे बैठने की जगह भी है। लेकिन अगर आपने सबसे पहले ये है कि सुबह-सुबह निकलना है, आपने धूप के टाइम नहीं जाना। सेकंड ये है कि ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है, 4.5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर अगर दरमियान से पैदल आएँ तो। अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और वो जो सरकारी गाड़ी है वो तकरीबन आपको 35 किलोमीटर सफ़र करवाती है। फिर आपको यहाँ पे आपको जबल नूर स्टेशन पे छोड़ती है, फिर वहाँ से आप पैदल आते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। पानी मिल जाता है वहाँ से, लेकिन आप अपना पानी ले आएँ तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पानी आपको कॉस्टली मिलता है। हाँ, आप जगह भूल गए कि आप खाने पीने की चीज़ें ज़रूर ले आएँ, मसलन कि क्योंकि यहाँ से 4 से 5 घंटे लगता है। बहुत ही ऊंचा है ये, 600 वो तकरीबन 40 मीटर ऊंचा है सीधा। और इसकी जो मशरक़ की ये जब हम चलते हैं तो ये मशरक़ की तरफ एक ढलान टाइप जाते हैं फिर, लेकिन एकदम से फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। आधा पहाड़ ढलान है और आधा पहाड़ बिल्कुल ऊंचा है। और बहुत ही 600 तकरीबन ये सतह ज़मीन से 640 किलोमीटर तकरीबन ये 640 मीटर दूर है, ऊपर है। तो वहाँ से ऊपर से आप देखें, व्यूज़ देखें तो अगर अभी हम हाफ़ गए हैं और थक जाते हैं, काफ़ी सफ़र होता है, तो यहाँ इंसान को खाने पीने की चीज़ें कुछ लेके जानी चाहिए, जैसे कि खुश्क मेवाजात होते हैं उसको, ताकि पानी पी लिया और खुश्क मेवाजात 5-10 मिनट रेस्ट किया फिर चले गए। इसका हल यही है। आगे जाके आपको जो आपने क्योंकि काफ़ी देर रेस्ट करके वापस आना होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने पास कोई ना कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए पानी, जूस बोतल अपने साथ रखते हैं तो आपको आसानी। ये मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ जो है ना अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा थे। मेरे मामू थे, अम्मी थी, कज़न थी, तो हमने तकरीबन बहुत ही अच्छा ये सफ़र किया। और वहाँ पे जाके और अल्लाह ताला की देखें कि वहाँ आप पहले ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। इसकी गार की बहुत ही बनावट और साख्त है। अभी जो सऊदी हुकूमत है इसने बैठने की जगह और पैदल चलने वालों की जगह अलहदा-अलहदा बना दिया। आप आसानी से जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। 5-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था तो हम उनके साथ ही चलना पड़ता है, तो फिर हमें ज़्यादा देर लगी।
اب اس کی جبل نور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، پہاڑ تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ جبل نور جو بیسیکلی کیوں اس کے لیے اس کو عزت ملی ہوئی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ کے جو اپنی نماز پڑھتے تھے، اب مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے یہاں آ کے جب نماز پڑھتے تھے، تو اس کی سب سے زیادہ تو اس لیے ہے، اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے۔ اچھا، باقی پہاڑ بھی ہیں لیکن جبل نور کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مطلب ہے کہ وہ شان دی ہوئی ہے، مطلب یہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ساری ہسٹری ہے، تو اور اس کی بناوٹ بھی ایک مطلب ایک طرح کا بناوٹ ایسے ہے، مطلب ہے کہ آپ کو اونٹ، آپ پیچھے سے دیکھیں گے کہ آپ کو اونٹ کی شکل نظر آئے گی۔ تو اس کا جو قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ مطلب آپ جائیں گے اگر اس کو اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کا دل کرے گا کہ یار ضرور وہاں 2 نفل پڑھنا چاہیے۔ وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں، اور وہاں نفل پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا واپسی آتے ہیں۔ لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے کھانا پینا ضرور لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سفر میں جب بھی نکلیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کے پینے کے لیے، ڈرائی فروٹس وغیرہ کے لیے لے کے جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر کے، اب دیکھیں پیدل اگر آئیں تو ہمیں 40 سے 45 منٹ یا 1 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے جو ہمیں پیدل آنا پڑتا ہے، اور اوپر جانے کے لیے ہمیں تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے کیا، ہمارے لیے کیا، اور اس لیے کیا کہ ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ عبادت جب کرتے تھے وہاں بیٹھ کے تو اپنی امت کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے جو اسلام آیا ہمارے پاس تو اسی لیے آیا نا کہ انہوں کی عبادت، لیکن ہم ایک دن گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی تو اس وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے، پھر وہاں سے پھر وہ گئے۔ اچھا، یہ اس لیے آتے تھے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، تو وہ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے جو ہیں ان سے دور آ جاتے تھے، تاکہ جو ہے نا وہاں ڈسٹرب نہ ہو، مطلب ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر سکے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ عبادت کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں رکھی ہیں۔ اور وہاں جا کے ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں آپ نے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا کرنی ہے، کیونکہ وہاں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ وہاں بہت مزہ آتا ہے جب دعا کریں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوتی ہے تو وہاں رحمت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہمیں دین کیسے ملا۔ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں میں رہے جہاں نہ کچھ تھا سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ، دیکھیں یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ تو ہمیں بھی وہاں جا کے ایک تو خاص خیال یہ رکھنا ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے کوڑا کرکٹ جو بھی چیز ہوتی ہے کسی شاپر میں یا چیزوں میں، وہاں وہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ سعودی حکومت کے گند نہ کریں بھائی، مطلب اس طرح جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بچیں، کیونکہ پہاڑی خراب ہو جائے گی، اتنے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں اچھا ایک اور خاص بات یہ میں نے دیکھی کہ لوگ وہاں نام لکھتے ہیں پین سے، جو ہولڈر پین سے، جی ہمارا جو فلاں آئے گا فلاں آئے گا، تو یہ سارا جہلانہ اور یہ بدعت طریقہ ہے۔ اب یہ بدعت ہے، آپ نے ایسا کچھ نہیں
کرنا کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب ہم گئے تھے تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ فلاں کا نام لکھ دیے تو وہ آ جائے گا، چلو ان کا نام لکھا ہوگا تو وہ آئیں گے. میں نے کہا جب دیکھو ہمارا نام یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ہمارے نصیب میں تھا، ہم نے یہاں آنا تھا تو ہم آ گئے. تو کسی کا نام لکھنے سے بندہ نہیں آتا لیکن نصیب کے ساتھ آتا ہے. تو بھائی نصیب کے ساتھ آتا ہے، جہالانہ طریقہ کوئی نہیں اپنانا. یہ دیکھیں یہاں سے گھڑی ٹاور نظر آ رہا ہے لیکن بہت دور ہے، لیکن یہاں سے گھڑی ٹاور پھر بھی آسانی سے نظر آ رہا ہے. وہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بہت ہی. اور یہ آپ دیکھیں یہ ہم پہلے غار کے اوپر چڑھ گئے، پھر نیچے اترنا پڑتا ہے غار کے لیے، مطلب 1 کلومیٹر نیچے جا کے پھر جگہ ہے جہاں یہ سارے لوگ وہاں اپنے اپنے 2 نفل کے لیے اپنا انتظار کر رہے ہیں. خیر یہاں جا کے نفل پڑھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے پھر آ کے آپ اپنے جتنے اوپر آ کے پھر آپ جتنے نفل پڑھیں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کو گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کے صدقے جو اس ویڈیو کو شیئر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے. کیونکہ جو نیک جگہ کی زیارت ہوتی ہے وہ زیارت بھی انسان اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو فرماتا ہے. اگر کوئی چیز یہ شیئر کرتا ہے تو لوگوں تک پہنچتی ہے تو ان کی نظریں جب دیکھتی ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی محنت کی. وہاں دیکھیں کہ کتنے پہاڑ، کتنے سخت جگہ ہوتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں جانا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے لیے وہاں جا کے عبادت کرتے اور اتنا مشکل ترین جگہ سے جا کے گزر کر کفار کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہاں جا کے عبادت کرتے تھے. تو اس سے ساری ایک ہی بات بھائی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. آپ نے جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو جگہ ملتی ہے، جہاں جس جگہ بھی ملتی ہے، آپ دیکھیں یہ کتنی مشکل ترین جگہ ہے جہاں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں محبت کے لیے، گزرتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم وہ جگہ دیکھ کے ہیں. تو سب وہاں جو بھی مکہ اور مدینہ میں جائے تو غار ہیرا کا ضرور وزٹ کرے. اس وقت ہم وہاں میں پہنچ چکا ہوں اور غار ہیرا جہاں پہ گزر کے پہاڑیوں والی جگہ پہ جانا پڑتا ہے تو وہاں رش ہوتا ہے کافی زیادہ. پھر آپ کو اپنی باری کی نماز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو 2 نفل پڑھنے کے لیے. خیر ہم نے اس لیے تو یہ میری امی ہیں یہاں بیٹھے ہیں تو کافی لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے سب سے زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے وضو میں جانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ وضو میں نہیں جاتے، پھر ان کے لیے دیکھیں 2 نفل وہاں وضو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے غار ہیرا کی جو زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وضو نہیں ہوتا تو پھر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو غار ہیرا پہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے وحی نازل کی تو وہاں پہ پہلی ایک آیت بھی نازل کی، اقرأ بسم ربک اللہ. لیکن آپ لوگوں نے سب سے پہلے اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرنی ہے، یا اللہ اس پہاڑی کے صدقے ہماری جو عبادت ہے آنا ہے قبول فرما، آمین ثم آمین. اور جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے ہے کہ آپ اگر شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں میں احساس پیدا ہو سکے. تو آپ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے، لائک ضرور کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں گے، تاکہ یہ جو غار ہیرا کا جو سفر ہے یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جو یادگار ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر تھی جب وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھتے تھے. تو یہ بہت زیادہ غار ہیرا کی ایک ہے کہ غار ہیرا جو 634 میٹر بلند ہے، جبل نور بھی کہتے ہیں. تو آپ نے جب وہاں جانا ہے تو باوضو ہونا چاہیے، کھانے پینے کی چیز ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے پاس پانی بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے کہ آپ کو وہاں جا کے
انہوں نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غار حرا تک پہنچنے کے لیے اچھی خاصی جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ چڑھائی چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ جبل نور کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے غار حرا اندر جانے کے لیے آپ کو 20 میٹر چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مقام پر ایسا کوئی غار نہیں۔ یہ غار باہر سے کافی حد تک اونٹ کی کوہان سے مشابہت رکھتی ہے۔ مورخ الشامی بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ ماہ سمیام میں غار حرا کے لیے عام سفر ہوا اور غار میں مکمل 1 ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت میں بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے پینے کے کچھ سامان بھی لے گئے، اور تاریخی مسودات سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جہاں مکہ قریب مگر ہر قسم کے شور اور شرابے سے محفوظ ہو۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو فرشتہ روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ اس کے بعد آپ نے اقرا ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا ربک بالقلم آیت کی تلاوت شروع کی، تو یہ سرچشمہ نور نبوت کا نقطۂ آغاز تھا۔ علامہ الشامی کا کہنا ہے کہ غار حرا اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مقدس جگہ کا درجہ رکھتی ہے۔ دن اور رات میں ایسی کوئی وقت نہیں جب وہاں زائرین کا نزول نہ ہوتا ہو۔ محی الدین شامی نے العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے زائرین نہ صرف وہاں سے پتھر کنکریاں توڑ کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ یاد کے لیے وہاں پر کوئی عبارت بھی لکھ ڈالتے ہیں۔ بہت سے زائرین اس جگہ کی تقدس کا خیال رکھنے کے بجائے وہاں پر فالتو چیزیں بھی پھینک آتے ہیں، جس کے نتیجے میں صفائی کرنے والے عملے کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو دیکھو بھائی، آپ جتنے بھی آپ لوگوں نے جانا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو آپ سب پاکستانی وہاں جائیں تو آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم جو رمضان شریف میں جا کے وہاں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور وہاں پہ اکیلے رہنے کا پسند کرتے تھے تاکہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وقت ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارا جو زیارت مکمل ہو چکی ہے اور میری فیملی اور میں ہم واپس سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور سے دعا ہے ہمارا اور آپ کا سفر خیر خیریت سے ہو، جو آنے والے ہیں ان کا بھی سفر خیر خیریت سے ہو، اور جو واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہاں بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، جو آنے والے زائرین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے دعا ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ اللہ حافظ گڈ بائی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب یہ سفر بار بار سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور سچی بات بتائیں کہ میں جب بھی پاکستان میں آیا ہوں، مجھے ابھی تک وہ نظارے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ابھی تک میرے اس وقت دل اور دماغ میں وہ موجود ہیں۔ اور واقعی ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم جس کے چاہنے والے ہیں، جس نبی کے چاہنے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہاں جا کے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ پھر نئے مسلمان بن جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں، کس اللہ کے ماننے والے ہیں، اور وہاں سے انسان کافی چیزوں اور شرک سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ اور نبی کا در دیکھ آتا ہے، اس کا مانگنے والا اس کے در کو جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نبی اور اللہ کے در سے مانگنا ہے، تو وہ کسی اور کے در سے
سے نہیں مانگتا، میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے کے جائے، اور جن کی اللہ تعالیٰ دل کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ نصیب فرمائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، یا اللہ تجھے جتنے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غار ہیرا کی زیارت فرما، اپنے گھر میں بلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی ان کو بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دعا کے صدقے، اور جو ہم نے یہ جتنے زائرین جو اس وقت موجود ہیں ان کی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی خیر خیریت سے واپس عطا فرما، واپس اپنے مقام پہ پہنچا یا میرے مولا، اور جو دل میں عمرہ اور زیارت کرنے کے لیے خواہش ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تاکہ وہ آپ کا گھر اور آپ کے جو جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہاں جا کے آپ کی زیارت کر سکیں۔ اس وقت ہم آ چکے ہیں واپس، یہاں آ کے آپ ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے ہیں کیونکہ تھکے ہوتے ہیں، یہاں آپ کو ایس کریم، کافی اور مختلف آپ کی جو ایٹم ہیں فوڈ ڈرنک سب مل جاتی ہے۔ اگر کسی بھائی کے نہیں اگر یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ اچھی جگہ ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کے اپنے حساب سے جو چیز اپنی جیب اجازت دیتی ہے آپ کو، آپ اپنے حساب سے اس کو یہاں سے لے کے اور بہترین اپنا انجوائمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ حافظ، کیونکہ اس وقت میں بھی تھکا ہوں اور کافی ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم اپنی وہ خوبصورت مناظر اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت جگہیں ہیں وہ ہم دکھا سکیں، اور انہوں نے سعودی حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ انہوں نے منع بھی کرتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو، جو کہ وہ کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح حرکتوں سے بچنا ہے اور کسی کو اس طرح نہیں دینی، لیکن آپ نے ایک اچھا کھانا پینا کھانا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے پاس جو بیلنس ہے، جو جس حساب سے ہے آپ اس کو مینیج کر کے آپ اس حساب سے کھانا کھائیں۔ اور یہ بھی جگہ جو غار ہیرا کے نیچے ہے، جبل نور کے نیچے ہے، یہ جگہ بھی بہت ہی دیکھنے لائق ہے۔ اچھا، یہاں سے ہم نے پھر جب ہم نکل رہے تھے تو بوتلیں ہمارے پاس تھیں، لیکن ہم نے پھینکی نہیں ہیں، کیونکہ بوتلیں ایک تو کام دیتی ہیں، دوسرا آپ کو یہ بوتلیں جو آپ نے پھینکنی ہیں تو کسی ڈبے میں پھینکنی ہے۔ ہم اپنا جو کوڑا کرکٹ ہے اپنے ہاتھ میں لے کے آئے، ہم نے پھینکا نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں اس وقت یہاں، کیونکہ ایک ہم آئے تھے میٹرو بس اسٹیشن پہ، پرسنل گاڑی پہ ہم نہیں آئے تھے، ہم میٹرو اسٹیشن پہ، یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، آپ کو پیدل میٹرو اسٹیشن پہ جانا پڑتا ہے، 10 سے 15 منٹ کا آگے سفر ہے، پھر وہاں سے پھر آپ میٹرو اسٹیشن پہ آئیں گے، میٹرو اسٹیشن پہ آ کے پھر آپ اپنا جو مقام ہوتا ہے وہاں سے اترتے ہیں، مثلاً کہ آپ کا جو مقام ہے جو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جس روڈ پہ رہتے ہیں اس روڈ پہ آپ اترتے ہیں، وہ روڈ ہے جب آپ کا جو بھی آپ کا جو ہوٹل کے قریب ہوگا وہاں آپ اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ